बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यकसा निज़ाम तालीम का नारा लगाया था। ये यकसा निज़ाम तालीम अपने दौरे हुकूमत के अंदर राइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इन्होंने गो एक टाइमलाइन दी है कि अप्रैल 2021 के अंदर ये 5वीं तक यकसा निज़ाम तालीम होगा, उसके बाद फिर 2022 के अंदर मैट्रिक तक और फिर 2023 के अंदर ये 12 क्लास तक जो है ये यकसा निज़ाम तालीम कर पाएंगे। लेकिन इससे जुड़े जो ओवरऑल मसाइल हैं, उन मसाइल के ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कितना काम कर रही है, उनसे जुड़ी जो सनतें हैं उन सनतों को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कंपनसेट करने के लिए क्या इकदाम उठाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नारा एक सियासी नारा तो नहीं है, इससे बढ़कर भी कुछ है कि नहीं। अब तक की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वर्किंग की है उसको पॉलिसी गाइडलाइंस तो कहा जा रहा है, लेकिन इसको कौमी निसाब का दर्जा नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इसके ऊपर क्या एतराज़ात हैं? अगर हम ताजर बरादरी की बात करें तो ताजर बरादरी के इसके ऊपर क्या एतराज़ात हैं? इन तमाम मसाइल और चीज़ों के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर मुझे बात करनी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं काशिफ मिर्ज़ा साहब, आप सदर हैं प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के। सर बहुत शुक्रिया आपने जो प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं खालिद परवेज़ साहब, आप सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मोहम्मद ज़ुबैर खान न्याज़ी साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, CM साहब के मुशीर हैं, कंप्लीट सेल के इंचार्ज हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले काशिफ साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है सर, इसके ढांचे के ऊपर बात करें तो इसके अंदर क्या गुंजाइश नहीं है कि ये यकसा निसाब जो है इसकी एप्लीकेशन हो सके मौजूदा तालीमी ढांचे के अंदर? देखिए, जो तो स्लोगन है उसके हद तक तो बड़ा ज़बरदस्त है, वन नेशन वन करिकुलम, लेकिन इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा। और ये हमारा ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट का क्या पूरे पाकिस्तान का एक मुतालबा है कि आप निज़ाम और निसाब यकसा करें। लेकिन बात जो PTI की गवर्नमेंट ने जब अपना मंशूर दिया था, आज भी उसको आप देखते हैं वो निज़ाम की बात होती है। निज़ाम इज समथिंग एल्स। निज़ाम के 4 कंपोनेंट है, जिनमें से एक कंपोनेंट जो है वो एक द फर्स्ट वन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को कंप्लीट करना, निसाब सब यकसा करना, उसमें क्वालिटी पैदा करना, क्वालिटी में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा, और टीचर ट्रेनिंग करना। ये जो जिसको आपने भी डिस्कस कभी किया और उसको कहा वाकई ये गाइडलाइन है जो अभी तक इन्होंने दी है, और ये वही गाइडलाइन है जो कि परवेज मुशर्रफ साहब ने 2006 में दी। ये उस वक्त भी वही साहब थे जिन्होंने, जो आप एडवाइजर है, उन्होंने उसी का चरबा उठाया और उसको जरा नया पॉलिश करके दोबारा कर दिया। लेकिन देखिए, जब तक निसाब की, अच्छा ये वो भी फिर प्रॉब्लम ये है, आपने नाम दिया सिंगल नेशनल करिकुलम, ये सिंगल नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें O लेवल्स A लेवल स्ट्रीम को एग्जाम कर दिया गया। वो हम जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हमारे ऊपर काले अंग्रेज मुसल्लत हैं, वो हमारे ऊपर ही रूल करेंगे। उनके जो हमारे अफसरान गुजरा मशीरान, इनकी जो औलादें हैं वो हमेशा रूल करेंगे। बाकी इन्होंने बात की जनाब कि हमने भी मदारिस को पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल इकट्ठा कर दिए। अब देयर इज अगेन कंफ्यूजन, मार्केट में कोई बुक नहीं है, आउटलाइन आपने दे दी, आउटलाइन 2006 वाली है, आपका 18 अमेंडमेंट के बाद ये अब सब्जेक्ट मैटर प्रोविंस का है, प्रोविंस ने इंप्लीमेंट नहीं करना है, आपके वफाक ने नहीं करना। तो सही गनी ने पहले भी कह दिया हुआ कि ठीक है जी आप बना के बेचें, हमें पसंद आएगा तो हम कर लेंगे, नहीं होगा तो हम अपना करेंगे। आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि जो इसके ऊपर इसको इंप्लीमेंट करे। इशू ये है कि अभी इनके पास रह गए हैं 2.5 साल मजीद, और इस गवर्नमेंट ने अगर अभी आज इंप्लीमेंट करने की बात करें कि मार्केट में बुक नहीं है, ये अब जो आपने सुना होगा कि जो सेशन है ये आगे हो रहा है, और अब उसको सितंबर कोरोना की वजह से, वो कोरोना की वजह से नहीं, वो बुनियादी तौर पे बुक्स की वजह से, मार्केट में जो बुक्स हैं, अच्छा ये वो लगाना नहीं चाह रहे। अगर वो लगा लेंगे तो फिर इसका मतलब है कि वो इस साल इंप्लीमेंट नहीं होगा इनका सिंगल नेशनल करिकुलम, जो सिंगल नहीं। अब वो करेंगे मई तक, मई के बाद जून, और फिर ये लेके जाएंगे सितंबर में। उसमें हमारे बच्चों के 3 साल जाया होंगे। पहला साल जो गवर्नमेंट का आया था उसमें 85 डेज वर्किंग डे हुए थे, दूसरा कोरोना की नजर हो गया, तीसरा साल सिंगल नेशनल करिकुलम की नजर होगा, और ऑब्वियसली वो इंप्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि जो आपका मदारिस है। अच्छा, इम्प्लीमेंट ना होने की वजह क्या देखते हैं? क्यों नहीं? जब तमाम स्टेक होल्डर्स को हुकूमत एतमाद में लेकर आगे बढ़ रही है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन मसला क्या है? पहली तो बात, किसी स्टेक होल्डर को उन्होंने एतमाद में नहीं, स्कूल के बारे में आप कर रहे हैं ना, ये तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का तो सिलेबस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो 46 आपका है काउंसिल के मेंबर, ठीक, जो इन्होंने काउंसिल बनाई हुई इसकी, उसमें से बमुश्किल 4 या 5 मेंबरान का ताल्लुक स्कूल से, बाकी कोई NGO से, कोई हायर एजुकेशन से, ब्यूरोक्रेसी से है, इस तरह। और स्कूल भी कौन है? एलीट स्कूल है, 1-2 है शायद मदारिस के बंदे। यार क्या मेरा बच्चा जो है, क्या वो मदारिस का सिलेबस पढ़ेगा अगर सिंगल है?
کیا مدارس میرا بچہ پڑھ رہے جو سلیبس پڑھ رہا ہے یا پبلک اسکول کا پڑھے گا، آپ اس کو جو گیپ ہے درمیان میں، جو ٹیکنالوجیکل گیپ ہے، جو ٹیچر ٹریننگ کا گیپ تو ہے، یہی تو فل کرنا وہ چاہ رہے ہیں، یہ اسی کے اوپر تو کام کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا اس کے اوپر تو کوئی کاسٹ نہیں آتی. آپ نے وہ گائیڈ لائن اٹھائی اس کو رینیو کر کے آپ نے جاری کری. کاسٹ جہاں آپ جی ڈی پی کا کوئی خرچے یعنی بجٹ میں نہیں رکھیں گے، اور وہ جب ہونا ہے ٹیچر ٹریننگ پہ، آپ کی مسنگ فیسلٹی پورے پاکستان میں آج بھی 70% ہے. اس کے لیے آپ کو اس وقت کم سے کم بھی $25 بلین فوراً چاہیے. اس ساری چیزوں کو مجھے آگے بڑھنے دیں. خالد پرویز صاحب، سر آپ بتائیے گا کہ کیا 2021 کے اندر، اپریل 2021 کے اندر، جو کہ اب اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے یا بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، کیا آپ لوگوں کو درپیش مسائل کیا ہیں؟ آپ لوگوں کو اس سے متعلقہ یکساں نصاب تعلیم پہ آپ کے تحفظات کیا ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ یکساں تعلیمی نظام اس ملک میں آ سکتا ہے. اچھا، اگر آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ممکن نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو ہم بھیک سے جنم لے رہے ہیں، جو پیسہ ہمیں امداد کے طور پر ملتا ہے، قرض کے طور پر ملتا ہے، اسی سے ہمارا نظام تعلیم چل رہا ہے. اسی وجہ سے دنیا کی سب سے پیچھے ہیں. پالیسی ان کی ہوتی ہے جو پیسے دیتے ہیں. اس کی وجہ آج آپ دیکھیں کہ چھٹی سے لے کے میٹرک، قائد اعظم، علامہ اقبال، ہمارے جتنے جنگجو تھے، ہمارے جتنے ہیروز تھے، سب کو نکال دیا گیا. جتنی اسلامی جنگیں تھیں سب نکال دی گئی. یہ پالیسی بیسیکلی آج نہیں، یہ یکساں تعلیمی نظام جب بھی کوئی حکمران آیا ہے اس نے یکساں تعلیمی نظام کا نعرہ لگایا ہے اور لے کر آیا وہ نعرہ. یہ زبیدہ جلال کی پیدا کردہ یہ ساری چیزیں ہیں. زبیدہ جلال نے اس کو نافذ کیا تھا اور اسی وجہ سے اس کی چھٹی ہوئی تھی، کیونکہ مشرف صاحب کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ہے، اور انہوں نے اس پر فوراً پابندی لگا دی اور ان کو ایک سائڈ پر ایجوکیشن کی جو بل تھی ان سے لے لی گئی تھی، اور اس کی وجہ مین یہی تھی کہ اس پر. اب میں چاہوں گا کہ آپ مختصراً بتائیں کہ موجودہ، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، اسی طرف آ رہا ہوں. پاکستان میں ٹیکسٹائل کے بعد دوسری بڑی صنعت جس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے، یہ ٹیکس بھی ادا کرتی ہے، سب کچھ ہے، اس سے پوچھا نہیں گیا. اب کہنے کو تو ہر کوئی سو رہا تھا اور اٹھا اور اس نے بڑبڑا کے کہہ دیا کہ یکساں تعلیمی نظام ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں اربوں روپے کا نقصان ہے. کسی سے نہیں پوچھا گیا. وہ اربوں کا نقصان ذرا ڈیفائن کریں، وہ کس شکل میں ہے؟ وہ کتابوں کی شکل میں جو موجودہ کتابیں چھپ چکی ہیں، جو مارکیٹوں میں ہے، اربوں روپے کا نقصان ہے. ان سے پوچھا نہیں گیا اس کو کیا کمپلسیٹ کیا. آپ نے کہا وہ ریپلیس نہیں ہو جائیں گی، نہیں کر سکتے، نہ کیا. اچھا، پہلی بات تو یہ نہ کر سکتے ہیں، نہ کیا، نہ ان کی کوئی پلاننگ ہے. میں کہتا ہوں سسٹم کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں. بات کہنے کو کہی جاتی ہے لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے وہ تبھی گاڑی کے سب پہیے چار ہوں جس میں پرنٹر، پبلشر، ٹھیک ہے، اس کے ایجوکیشن سے تعلق کاغذ سے جڑے ہوئے لوگ ہو گئے، ٹھیک ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے کیا ہے، اس ملک کے دروازے ان کے لیے بند کر دیں، اس ملک سے باہر بھیج دیں ان کو. کیا وہ پاکستانی؟ خالد صاحب، مجھے صرف میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کتاب کے اوپر، مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اوپر حکومت پابندی لگا دیتی ہے، لیکن اس کے پیرلل یہی بات ہے کہ کتاب پر پابندی پوری کائنات پہ نہیں لگی. سر میرا سوال تو سن لینا، میں سوال کچھ اور ہے میرا. کریکولم کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک کریکولم کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، ایک نیشنل کریکولم لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پورے پاکستان میں، پورے پاکستان کے اندر اس کا جو ہے پتہ نہیں ہے. نہ ہمارے وزیر تعلیم کو پتہ ہے، اچھا، نہ ہمارے صوبائی وزیر تعلیم کو اس بات کا پتہ ہے، وزیر اعظم پاکستان کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن نعرہ انہوں نے ضرور لگایا. بڑی اچھا اقدام. کیا نہیں پتا یہی چیز کہ اس کی تشریح تو یہ ہے کہ کریکولم جب بھی کسی ریاست میں آتا ہے، حکومت کا کام ہے کریکولم بنا کے
اس کو پیش کرنا ٹھیک ہے کہ اس کے مطابق میرے ملک کے خلاف کوئی بات نہ ہو، ٹھیک ہے میرے مذہب کے خلاف کوئی بات نہ ہو، افواج پاکستان کے متعلق کوئی ایسا وہ تو مفاد گائیڈ نہ لائنز ہو، آ جائیں گی وہ نا، گائیڈ لائن ہاں، ایک ٹھیک آ ہے، جائے ہاں جی، اور اس کو سب کو اجازت دی جائے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو تو پروان چڑھایا جاتا ہے، آج جو بھی تعلیم کا نظام ہے پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے ہے۔ سر میرا بار بار ایک سوال ہے کہ آپ کا سیکٹر اس سے ڈسٹرب کیسے ہوگا؟ ڈسٹرب ایسے ہوگا کہ ان کے پاس کروڑوں اربوں روپے کا ہے، ان کو ٹائم دیا جاتا کہ ہم اس رنگ سے کریں گے، یہ صبح سے رائج نہیں ہوتا۔ 18 میں آپ نے کہہ تو دیا، آپ کے پاس ہے کچھ نہیں۔ 18 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی، انہوں نے کہا کہ ہم یکساں نصاب تعلیم کی طرف جائیں گے، کیا یہ نعرہ آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ آپ کو ان پہ یقین نہیں تھا کہ یہ حکومت اس طرف جائے گی؟ جائیں گے کہہ دیا، بڑی اچھی بات کہہ دی۔ آپ اس کے مطابق اپنی چیزیں، مطابق اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ بھئی اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، یہ فلاں سن سے رائج ہوگا، اور اس کے لیے جو جن کے پاس سٹاک ہے، اب انہوں نے دیکھیں نا 5 سال کے اندر ہی کرنا ہے نا سر، تو 5 سال کی ٹائم لائن بھی دے دی انہوں نے کہ جی ہم تو پھر آپ 21 تو کے کہہ اندر رہے یہ ہیں کریں کہ گے، کل 22 سے میں ہوگا، یہ کریں گے، آپ 23 تو میں کہہ یہ رہے کریں۔ ہیں، شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سال سے رائج ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں میں۔ جی میں آپ کو، کرونا میں پچھلا سال بند رہا، اربوں کی کتابیں چھپی پڑی ہیں اس ملک میں، اس میں اس ملک کا زر مبادلہ خون پسینے کی کمائی باہر گئی، اس سے وہ کاغذ خریدا گیا جو امپورٹڈ کاغذ ان کتابوں پر استعمال ہوا، اور اس کو ردی کے ٹوکرے میں آگ لگا دیں ان کو۔ یہ دیکھیں اس کو پیسے، اس کو ٹائم دینا چاہیے۔ میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے مسائل کیا ہیں، ٹائم دیں، اور ایک کریکولم کا وہ ٹائم کتنا ہونا چاہیے؟ سنگل بک نہیں ہے، اچھا، منوپلی کسی بھی چیز کی جو ہے نا وہ بہت بڑی بدماشی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹائم آپ کے خیال میں کتنا ہونا چاہیے سر؟ اس کے لیے کم سے کم 2 سال ہو۔ 2 سال ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھے آگے بڑھنے دیں، زبیر نیازی صاحب سے بات کرتے ہیں، پروگرام کے اندر بریک شامل کرتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو ان کے تحفظات زبیر نیازی صاحب کے سامنے رکھیں گے، حکومت کیا سوچتی ہے، یہ کمپلینٹ سیل کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس چیزیں آتی ہیں، یہ کس طرح سے آگے لے کے بڑھتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ زبیر خان نیازی صاحب، سر پہلے تو ضروری اس بات پہ کو سمجھنا ہے کہ ہم ایک ہم آہنگی پیدا کریں، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں۔ یہ مسائل ہیں، یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے، ان مسائل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے حل کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں سی ایم صاحب؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی نیا نظام، کوئی نیا کبھی بھی جب بھی آپ کوئی چیز کی تبدیلی کرنے کی طرف جائیں گے، کوئی نئی فیسلٹیز متعارف کرانے کی طرف جائیں گے، تو جو پچھلی فیسلٹیز کو مارکیٹ میں لے کے چلتے ہیں ان کو ایک تکلیف ہوگی اور ان کا گلہ کرنا حق بجانب ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ان سے، آپ نے نیا کریکلم بنانا ہے، آپ ٹیچرز سے مشاورت کریں گے، آپ ایجوکیشنسٹ سے مشاورت کریں گے، آپ ان لوگوں سے مشاورت کریں گے جو جن کے بچے پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس اس کو انکریج کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ کریکلم آ رہا ہے اور جن کا یہ اس پہ اب اس سے ریلیٹڈ جڑی ہوئی صنعتیں ہیں۔ اب جب بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، یہ موبائل ہے ہمارے ہاتھ میں، یہ جب سے موبائل آیا نا کیمرہ بکنا بند ہو گیا ہے، کیمرہ کمپنی اس کا، جب سے موبائل آیا ہے کیلکولیٹر بکنا بند ہو گیا ہے، جب سے موبائل آیا گھڑی بکنا بند ہو گئی ہے، جب سے موبائل آیا اس طرح نوٹ بک بکنا بند ہو گئی ہے، پین اس طرح بکنا بند ہو گیا ہے۔ ساری زندگی خطاطی کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہینڈ رائٹنگ پہ زور دیتے رہے، زندگی گزری ہے ٹائپ رائٹر پہ۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ جب تبدیل کریں گے نا آپ نظام کو تو ہر اس طبقے کو پرابلم ہوگی، اور وہ اس کی پرابلم اس کی جگہ ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک طرف تو میں تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ نافذ ہو سکے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کل نافذ وہ نافذ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں، آپ لوگوں کا ہوم ورک مکمل نہیں ہے، آپ لوگوں نے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا، باتوں کی حد تک باتوں کی حد تک ہے، عمل کچھ نہیں ہے۔ عملی طور پہ دیکھیں جو ان کا پرابلم ہے وہ تو رائز ہی تب کرے گا جب عمل ہو جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کتابیں کہاں جائیں گی، عمل ہو سکتا ہے۔ کمپنسیشن تو میں آپ کو کمپنسیشن میں آپ کہہ رہا ہوں کہ کمپنسیشن کسی کمپنسیشن کی بھی یہ کوئی ایسا کوئی زیرو نہیں ہو جائے گا ہر چیز، یہ بیس میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑی جو اس میں چینج آ رہا ہے، وفاق المدارس بھی بیٹھے ہیں اس میں، 400 اکیڈمسٹ بیٹھے ہیں اکراس دی بورڈ، 4 دن ان کی برین سٹارمنگ ہوئی ہے، پھر 70 رکنی وہ کاؤنسل ہے جس میں یہ بیٹھ کے ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، ایک بہت ہی طویل ایکسرسائز ہوئی ہے جس کے بعد یہ چیزیں طے ہوئی ہیں۔ اور
ابھی اندازہ کریں کہ صرف کچی سے لے کے 5ویں جماعت تک کی معاملات طے ہوئے ہیں. ابھی اتنی محنت کے بعد یہ صرف 5 جماعتیں یا 5.5 جماعتیں طے ہوئی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مدرسے کو رجسٹر کرنے جا رہے ہیں اپنے بورڈز کے ساتھ اور اپنے سکولوں کے اندر قرآن پاک اور احادیث کی تعلیم انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں. کیا یہ کوئی غلط بات ہے؟ کیا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا؟ کیا آپ قاری اور وہ جو لوگ ہیں؟ سوال اس پہ نہیں ہے، آپ کے عمل کے اوپر اعتراض نہیں ہے. آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ون نیشن ون کریکولم کا نعرہ بہت اچھا ہے، امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ امپلیمنٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اس پروسیس کے اندر آپ کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تمام صنعتوں کو جو اس سے جڑی ہوئی ہیں ان کے نقصان کے ازالے کے لیے کوئی بات نہیں کی گئی. اگر آپ یہ تمام اقدامات اٹھا لیں، ان کو وقت دے دیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہوگی کہ آپ کہیں کہ میں اس کو انشور کروں گا کہ جو انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہے یعنی کہ بزنس سے جو جڑا ہوا ہے ان بزنسز کو بھی وہ ایک نیا چیپٹر، وہ ون کریکلم میں نہیں آتا، وہ ایک اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف ایک اور قدم ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کیا کیا کس کو کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے، یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ساری دنیا اگر آپ نوٹ کریں تو آج اخبار کاغذ سے آن لائن جا کے اخبار پڑھنے لگ گئی ہے. اس طرح ہاکر کی وہ اخبار پھینکنے والے کی وہ روزگار ختم ہو گیا ہے. سر آپ اس کو بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ سوئچ ہوں گے، جب بھی آپ ٹیکنالوجی سوئچ آ رہا ہے سر، یہ کتنی بڑی تعداد ہے کہ جو موبائل کا یوزر ہے. آپ مجھے بتائیں، میری بات سنیں، یہ استعمال جو ہے شہری آبادی کا 60%، دیکھیں سر 7 سال پہلے تک سی ڈی چلتی تھی، دیہاتی آبادی کا 60% جی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. ان لوگوں کا ہمارے یہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر کا استعمال کریں، آن لائن استعمال کریں، اس اویئرنس نہیں ہے. ایک منٹ سر، اب مجھے ایک منٹ دیں سر، مجھے ایک منٹ دیں. وہ جو آپ اویئرنس کی بات کر رہے ہیں وہ اویئرنس آ جاتی ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ دس میڈیم از ٹرانسفرڈ اور شفٹڈ ٹو دیٹ ادر میڈیم، کہ اس میڈیم سے، اور یہ میڈیم کوئی ان کے گھر میں لازمی نہیں ہے ہو، آپ نے اسکولوں میں بہتر کرنا ہے، آپ نے سرکاری اسکولوں میں وہ میڈیم متعارف کرانا ہے، میڈیم خود بخود آ جائے گا. ایک اور اعتراض میں دیکھیں ایک منٹ دیں مجھے. نیازی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، بڑا ہونا ایسا ہی چاہیے، لیکن میری بات سنیں کہ میں اصل پوائنٹ آپ کو بھی نہیں معلوم، ان کو بھی نہیں معلوم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں ایک ادارہ ہے جو اس کو لے کر چل رہا ہے، وہ کہتا ہے جس کا نام کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، ٹھیک ہے جی. وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھ سے اپروول لے، وہ ہمارا کمپٹیٹر ہے، اس سے اپروول کیسے لی جا سکتی ہے، اس کو لے کر کیسے چلا. اور احکامات جاری کون کر رہا ہے؟ سیکٹری ایجوکیشن یا ٹیکسٹ بک کے ادارے. یہ اس کے لیے ایک ادارہ بنایا جائے جو فیصلہ کرے کہ کون سی چیز کرنی ہے، کون سی چیز ہم سے پروو لے. سر وہ آپ کو کیسے اجازت دے گا؟ آپ کا کمپٹیٹر، میں آپ کا کمپٹیٹر ہوں، وہی چیز آپ بنا رہے ہیں، وہی میں بنا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت کیسے دیں گے؟ سر وہ تو جب چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی تو وہ بات کی باتیں ہیں، وہ تو ظاہر ہے. ابھی روزانہ اخبارات میں آ رہا، انہوں نے ایک اشتہار دیا بہت بڑا اور انہوں نے کہا ہم سے اجازت لے، اس کے لیے 1,50,000 روپیہ فیس ادا کرے. کس بات کی؟ کروڑوں روپیہ آگے پڑا ہے ان کے پاس، پہلا پڑا ہے، اس کی تو انہوں نے کوئی پروف ریڈنگ نہیں کی، کچھ پڑھ کے نہیں دیا، کوئی غلطی نہیں نکالی. چند عملے وہ اپنی کتابیں درست نہیں کر سکتے تو وہ پوری قوم کی کتابیں کیسے؟ میں دعوے کے ساتھ یہ ظاہر ہے وہ پچھلے دنوں کچھ کتابوں کی غلطیاں بھی تھیں، ان کے اوپر بین بھی ہوا ہے. سر کاشف مرزا صاحب دیکھیں، غریب اور امیر کے لیے ایک جیسی تعلیم اگر ممکن ہو جائے اس ملک کے اندر، اس میں میرا خیال ہے برائی کوئی نہیں ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے سب تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ہونا چاہیے. اس کی تقسیم کے اندر جو اس وقت موجودہ تقسیم ہے، جو 72 سال سے تقسیم چلی آ رہی ہے، سر اگر اس کے اندر کسی ایک سٹیک ہولڈر کو کہیں پہ قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو سر اس میں دینے میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں بات پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ کی نیت اور امپلیمنٹیشن سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. پالیسی اب بنانے لگے ہیں، نیو ایجوکیشن پالیسی ابھی آپ نے پچھلے دن سنا نا کہ ابھی اس کے اوپر یہ رائے لی جا رہی ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے. تو بھائی وہ جو پہلے آپ نے جو سنگل نیشنل کریکولم پہلے بنا لی ہے، پالیسی بعد میں بن رہی ہے، اور اس کے نیچے جو چیزیں بننی ہیں وہ آپ نے پہلے بنا لی. اس کا مطلب ہے آپ امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے. میں پھر وہی بات کہوں گا، ہمیں دو چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا. ایک ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں نظام تعلیم، اور ایک ہے نصاب تعلیم. ہاں ٹھیک ہے، یہ جو اپنی ڈسکشن ہو رہی ہے نصاب تعلیم، نصاب تعلیم ان کا اختیار ہی نہیں ہے، یہ صرف آؤٹ لائن ہی دے سکتے ہیں. وہ اختیار ہے آپ کی 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کا.
تو وہ تو کہہ بھی دیا سر انہوں نے کہ ہم ہمیں دیں گے, ہمیں سمجھ میں آئے گا تو اپلائی کر دیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے, اور وہ تو کہہ بھی رہے ہیں, اعلانیہ پہلے سے والے نے تو کہہ بھی دیا 3 صوبوں میں گورنمنٹ میری بات سنیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں قانون کی حکمرانی, ایک کہتے ہیں اس پر عمل درآمد ہو, دوسری طرف آپ قانون کی خلاف ورزی خود کر رہے ہیں, قانون کو آئین کو خود توڑ رہے ہیں. 18ویں آپ کو کس نے اختیارات دیا کہ آپ پوری قوم پر مسلط کر دیں؟ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, آ رہا ہوں, آپ کا درد مجھے اندازہ ہے, احساس ہے, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. اسٹیک ہولڈرز کو کہا کہ 46 70 نہیں ہے, وہ ابھی 46 کی ممبر لسٹ ہے, جس میں میں نے عرض کیا 4-5 جو ہے اسکول سائڈ سے, اور وہ بھی ایلیٹ اسکولوں سے انہوں نے لے لیے. تو اسٹیک ہولڈر کو آپ نے نہیں لیا. پھر آپ نے نظام جب تک نہیں بنانا, ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں امیر اور غریب, امیر اور غریب کا جو نظام ہے وہ سیم ہونا چاہیے. نظام میں تقسیم ہے نا موجودہ نظام میں یہ کہ اگر آپ نے یہ کتاب پڑھانی ہے تو اس کے لیے ٹیچر کو ویل ایکوپڈ بھی اتنا ٹرین کرنا ہے, پھر اس کے پاس وہی فیسلٹی ہونی چاہیے جو کہ امیر کے بچے کے پاس ہے, چاہے وہ اس کو ریاست جو ہے آپ کا ریاست پاکستان دے یا ریاست مدینہ دے, لیکن وہ دے اس کو. پھر یہ نہ وہ ٹاٹ والے بچے کو جو بیٹھے گا یا وہ اس کے پاس ٹیچر نہیں ہوگا یا ویل ایکوپڈ نہیں ہوگا تو وہ کبھی نہیں پڑھے گا. اچھا سر, اس میں پرائیویٹ سکولز والوں کو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جی ہمیں بڑی فیسیں, ہم بھاری فیسیں اکٹھی کرتے ہیں, تو اگر یہی نصاب جو ہے وہ سرکاری اسکولوں کے اندر آ گیا, مدارس کے اندر آ گیا, تو ہمیں فیسیں کون دے گا؟ اس بنیاد کے اوپر بھی یہ بھی ایک ریزن ہے, یہ بالکل نہیں ریزن جس وجہ سے ساتھ نہیں دیا جا رہا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو اپنے جو سکولز ہیں ان کو ویل ایکوپڈ کرنا چاہیے. جب گورنمنٹ کے اپنے 70% مسنگ فیسلٹیز ختم ہو جائیں گی, آٹومیٹکلی یہ جو بچہ ہے وہاں جائے گا. اب وہاں کب جائے گا؟ جب میرا وزیر, مشیر, افسر, سیکٹریز, ان کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں گے. انڈین الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا تھا جس میں کہا تھا جو بھی سرکاری مراد لیتا ہے, تنخواہ لیتا ہے, اپنا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھائے. یہ تو خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب کریں, اس کو اپلائی کریں اپنے بچوں کو. ہاں جی, جب تک اس کا بچہ افسر کا, ہمارے عمرہ کا, وزراء کا اپنے اسکولوں میں نہیں پڑھے گا, اس کی حالت کبھی نہیں بدلنی. آپ جو مرضی کر لیں بھائی, بات یہ ہے جب آپ ڈویژن رکھیں گے تو نصاب تعلیم. اچھا مجھے بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں, تو پھر خالد صاحب آپ کا موقف لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا خالد پرویز صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہماری ترقی کے رکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یکساں نظام تعلیم نہیں ہے. سر ملک ترقی کرے گا, آگے بڑھے گا, اس کے اندر آپ کی مدد کی ضرورت ہے سر ہمیں. دیکھیں پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو نہ چاہتا ہوں, ٹھیک, یہ میں آپ کو, یہ خلق خدا کی آواز ہے, وہ چاہتے ہیں ایک نظام ہو, لیکن کچھ قوتیں ایسی ہیں ہم جن سے پیسے لیتے ہیں نظام اسی کا چلتا ہے, جو پیسہ ہمیں ملتا ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں ویکن ہاؤس میں پڑھنے والا بچہ اور یہ ٹاٹ پر پڑھنے والا بچہ ایک کتاب پڑھے گا؟ آپ نہیں, ان کے بڑے سورس ہیں. اور وہاں پر جو غیر ملکی کمپنیاں جنہوں نے, جس میں میرے ملک کا نام نہیں ہے, میرے ملک کی ثقافت نہیں ہے, میرے ملک کی تہذیب نہیں ہے, ایسے لوگوں کی کتابیں لگی ہیں اور ان کے بڑے سورسز ہیں. وہ اس میں یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی وزیر بھی اگر چاہے گا تو اس کی نہیں چل سکتی وہاں. یعنی کہ آپ ان کی سنسیریٹی پہ شک کر رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ سکولز والے جو ہیں یہی نہیں چاہیں گے کہ جناب یہ برابر ہو جائے. وہ پرائیویٹ کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں. آپ اس میری آتے ہیں. دیکھیں بات سنیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے آج یہاں نظام زندہ ہے. ٹھیک, یہ اس صنعت کا پہیہ, اس گاڑی کا پہیہ جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں, علم و دانش یہاں پھیلانے. سر اب بدقسمتی سے ہمارا مسئلہ بزنس کیوں ہو گیا سر؟ ہم یہاں پہ بھی بزنس کا سوچتے ہیں, وہاں بھی بزنس کا سوچتے ہیں, ہم ایک قومی سوچ کے ساتھ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ آج آپ کے ملک میں جس کو میں دشمن ملک کہتا ہوں, جس کو میں منافق کہتا ہوں, بھارتی کتابیں یہاں پڑھائی جاتی ہیں. یہ اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے. آکسفورڈ دوسریاں. میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں ایڈ کر رہا ہوں. دیکھیں جب آپ کی زبان ہی ایک نہیں ہوئی, اور زبان میں ابھی بھی یہ کہتے تھے پہلے تو ہم 5th کلاس تک 5 سبجیکٹ تھے صرف انگلش کے, اب انہوں نے کہا جی ہم زبان اردو رکھیں گے, انگلش ایز اے لینگویج یوز ہوگی. 12 کتابیں اب انگلش میں ہیں. آپ کا ٹوٹل جو ہے میتھ وہ انگلش میں چلا گیا, آپ کی جو ہے انگلش ویسے انگلش میں ہے, تو ٹوٹل اب 30 بکس ہوں گی 5th تک, ان میں سے 12 کیسے آپ سیم کریں گے؟
मैं इंग्लिश बोल ही नहीं ठीक सकूंगा। है, मुझे जुबैर साहब How के can पास it's possible? जुबैर साहब, मैंने तो बड़ी कोशिश की कन्विंस कर सकूं, इनको कुर्बानी के ऊपर भी तैयार किया, लेकिन इनके मसाइल और इनके मसाइल का हल जो है वो हुकूमत के पास है सर। देखिए, मैं तो ये इत्तेफाक करता हूँ इनकी बात से कि प्राइवेट सेक्टर ने एजुकेशन को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके रखा है। उसकी रीज़न ये है कि पास्ट में गवर्नमेंट ने कभी एजुकेशन को उतना वो नहीं किया, जो डिटेरियोरेट होता गया और नीचे चलता गया। रही बात सकाफत को जिंदा रखने की, तो मेरी नज़र में सकाफत को पास्ट में भी नहीं जिंदा रखा जा सका, तो एक नए करिकुलम में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सकाफत को बीच में ऐड किया जाए। बात रही ये जो मसला है वो इंग्लिश नहीं रहेगी, वो एक लैंग्वेज नहीं रहेगी, ये ना सिर्फ मेरी नज़र में एक सिंगल करिकुलम को प्रमोट करना चाहिए, अपनी एडवाइस देनी चाहिए कि आप इसमें ये बेहतरीन है, ये प्रिंसिपली एक सर एक मिनट मैं मुझे कंप्लीट करने के बाद सर खालिद साहब उनका मौका देखिए, न्याय साहब का पॉइंट सर आ जाए। आपकी बात मैं आपको लेके चल रहा हूं, मैं आपकी सारी बात, मैं आपके पॉइंट को टेक कर रहा हूं इस नजरिए से कि इसका क्या क्या हल होना चाहिए, इनमें से जेन्युइन इश्यूज क्या हैं और इनको कौन कौन से को एड्रेस करने की जरूरत है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक बात पे मैं खुश हूं कि इन्होंने कहा कि सिंगर करिकुलम की अच्छी बात है, बाकी उसकी इंप्लीमेंटेशन और उसकी ये और इस पे इनको हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब इसको हम प्रिंसिपली एग्री करते हैं कि सिंगल करिकुलम होना चाहिए, अब मैं ये चाहता हूं कि इनकी तरफ से वो तजावीज सॉलिड फॉर्म में इनको मैं दावत देता हूं कि एक फोरम रखते हैं जहां पे हम तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाने की कोशिश करते हैं, ये अपनी तजावीज प्रेजेंट करें, वो तजावीज हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, गुजारिश पता जी मैं सिर्फ एक मिनट दूंगा कि सिंगर करिकुलम का मकसद उसकी तशरीह पहले ये कर रहे, उसकी तशरीह इस तरह है कि हुकूमत वो एक करिकुलम बनाए, वो कौम के सामने रखे, उसे कहे इसके मुताबिक चल रहा है और इसमें अच्छी किताब जो बनाएगा उसको तरजीह दी जाएगी। ठीक। इसके लिए ये इसका मतलब नहीं सिंगल किताब का कि एक इदारा, हमारे पंजाब का इदारा या सिंध का या बलोचिस्तान का या खैबर पख्तूनख्वा का एक इदारा बना रहे कहे दूसरे की कोई किताब नहीं चलेगी। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। इसकी वजाहत चाह रहा हूँ आज तक जो हाँ आज मैं आपको बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इदारा कह रहा है कि मुझसे, जिसे करिकुलम बोर्ड कहा जाता है, मुझसे इजाजत क्यों दी जाए। ओके, मेरा पब्लिशर पाकिस्तान का, मैं आपको ये बात ठीक है इनकी कि उसी मौजू पे, उसी सब्जेक्ट, उस पे कवर करते हुए जो अच्छी बुक है वो प्रमोट, और वो नेचुरली खुद ही प्रमोट आ जाएगी कवर। अब आगे ये जो बात कह रहे हैं कि करिकुलम जो बोर्ड है वो कह रहा है मेरे से ज्यादा, वो करिकुलम बोर्ड जैसे सेंसर बोर्ड होता है, जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, उसने देखना तो है। नहीं कॉम्पिटिटर नहीं है सर, वो रेगुलेटरी नहीं, कॉम्पिटिटर नहीं है सर, वो बिल्कुल सही। देखिए बात सुने, उसके लिए एक मखसूस इदारा बनाया जाए जिससे अप्रूवल ली जाए, जो इन चीजों को चेक करे, जो इन्वेस्टिगेट करे, जो सिर्फ अप्रूवल देखे, इदारा होना कंटेंट को देखे, ठीक है। इसी को ये जो कह रहे हैं ना, जो करिकुलम बोर्ड, वही इदारा अप्रूवल की हद तक होगा। अब दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि दूसरी बात ये है कि सूबों की उन्होंने बात की कि सूबा कह रहे हैं कि हम देखेंगे, अच्छा लगा तो कर देंगे। 3 सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और सिंध के भी लोग ऑन बोर्ड करके बनाए जा रहे हैं, जैसे कोरोना में सिंध को और हर सूबे को, जबकि हेल्थ एक सूबाई सब्जेक्ट था, सबको ऑन बोर्ड रख के फैसले करने की कोशिश की जा रही है। और ये इंप्लीमेंटेशन, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सिंध के जब एजुकेशनिस्ट उस पर बैठेंगे और फैसला करेंगे तो वो इसको इंप्लीमेंट खुद ही कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। सिंध की आज अंदरून में चले जाएं तो आप उधर किताब निकालें, सॉरी मेरी आखिरी बात सुन लें, सिंध के अंदरून में चले जाएं, वहां पे कंप्यूटर साइंस की किताब निकालें, आज कंप्यूटर साइंस की किताब खोलें तो उसमें लिखा हुआ फ्लॉपी की डेफिनेशन, जो कि खत्म हुए हुए 10 साल 15 साल हो गए, फ्लॉपी एग्जिस्ट नहीं करती, रिडंडेंट हो गई, टेक्नोलॉजी हर दिन आगे जा रही है, हर दिन एडिशंस हैं, अब उनको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है अगर अपने बच्चे को साथ साथ उसको करना है, टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे जा रही है। बिल्कुल ठीक है, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।